त्रिमूर्ति जो थी इमरान खान साहब के दौर की, जिसमें जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और ये जनरल साहब आखिरी साहब थे, वो भी अब रिटायर हो गए हैं। तो इमरान खान साहब के हवाले से जो मीडिया हैंडलिंग होती थी वो इन्हीं जनरल साहब के ज़रिए होती थी। बस आप 6 महीने अगर मुस्बत रिपोर्टिंग कर दें तो सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा। लौंडे लपाड़ों उनसे जो तूफान बदतमीजी करवाया गया वो सारा कुछ इन्हीं की छत्र छाया के अंदर हो रहा था। आफ्ताब इकबाल साहब जनाब 20 घंटे के बाद बिलाखिर वो बाहर आ गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो खबरें डेवलप हुई हैं उसके बारे में तफसील से बात करेंगे, उसको एनालाइज़ करेंगे, आपके साथ कुछ अहम खबरें जो हैं वो शेयर करेंगे। आफ्ताब इकबाल साहब के हवाले से कुछ मज़ीद अपडेट्स आई हैं। पिछले वीलॉग में हमने आपको बताया था कि उनके बारे में पता नहीं लग रहा था, तकरीबन 20 घंटे तक उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी, लेकिन अब लेटेस्ट अपडेट आ गई है, वो भी थोड़ी देर में हम आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मैं एक ऐसे जनरल साहब जो इमरान खान साहब के बड़े करीबी रहे, बड़ा उनका साथ दिया, और बल्कि आप ये कह सकते हैं वो जो आप कह सकते हैं त्रिमूर्ति जो थी इमरान खान साहब के दौर की, जिसमें जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और ये जनरल साहब शामिल होते थे, वो त्रिमूर्ति में से जो आखिरी साहब थे वो भी अब रिटायर हो गए हैं। तो उनके बारे में भी थोड़ी देर में मैं ज़रा डिटेल से बात करूंगा। बाय द वे, हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप उसे भी जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक हम नीचे अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर रहे हैं, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ये आपके लिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो हमारे हवाले से मिलती रहें। अच्छा जी, सबसे पहले मेरे ख्याल में आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में बात कर लें, उसके बाद आगे चलते हैं। आफ्ताब इकबाल साहब जनाब 20 घंटे के बाद बिलाखिर वो बाहर आ गए, एयरपोर्ट से ही बाहर आए। एयरपोर्ट में ही उन्हें वहाँ पे डिटेन आप कह लें लफ्ज़, या हिरासत में, वट एवर इज़ द वर्ड, आई डोंट नो, आप जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें, लेकिन उनके अकाउंट से ट्वीट हुआ, उन्होंने कहा टफ टाइम्स बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डीपली ग्रेटफुल टू एवरीवन हु प्रेड। आफ्ताब इकबाल साहब हैज़ सेफली रिटर्न होम, टीम आफ्ताब इकबाल ऑफिशियल। ये उनके ट्विटर अकाउंट से जो है वो ट्वीट हुआ है। अब हमारे पास सोर्सेज से जो खबर आई है आफ्ताब इकबाल साहब के हवाले से, वो ये है कि येस, उनको वहाँ पे रोक लिया गया था एयरपोर्ट के ऊपर, और उनसे क्वेश्चनिंग हो रही थी। और क्वेश्चनिंग जो है, जो मेरे पास जो खबर आ रही है, अब ज़ाहिर बात है मैं पहले एक बात क्लियर कर दूँ, मेरी आफ्ताब इकबाल साहब से कोई बात नहीं हुई भी। तो मैं जो कुछ भी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये अपनी इन्फॉर्मेशन के ज़रिए ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरी इतलात के मुताबिक आफ्ताब इकबाल साहब, हो सकता है वो खुद ना इस पर कमेंट करना चाहें, या हो सकता है उसको डिनाई भी कर दें, लेकिन मेरे पास जो खबर है वो ये है कि उनके ख़यालात को लेके, उनके नज़रिए को लेके, उनके किसी भी पॉलिटिकल कमेंट्री के हवाले से ही बेसिकली उनसे पूछगछ हुई है। कहने वाले ये कह रहे हैं कि शायद उनको जो है वो कोशिश ये ज़रूर हुई कि उनको जो है वो यूएई के अंदर एंटर ही ना होने दिया जाए, और वहीं से उनको जो है वो बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन शायद यूएई के जो लॉज हैं, जो लोकल लॉज हैं, वो इस चीज़ की परमिशन नहीं देते, क्योंकि आफ्ताब इकबाल साहब के ख़िलाफ़ यूएई के अंदर जो है ऐसा कोई चार्जेस नहीं है, या वहाँ पे ऐसा कोई एक्शन नहीं है। पाकिस्तान के अंदर मेरी इतलात के मुताबिक उनके अगेंस्ट कुछ लीगल इशूज़ ज़रूर हैं जो पेंडिंग हैं, जो चल रहे हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में हैं, लेकिन यूएई के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो जब तक वो कोई यूएई का कानून, या वो उनको ये ना बताया जाए कि जनाब इन्होंने, ये कोर्ट ऑफ लॉ ने इनके अगेंस्ट ये वर्डिक्ट दे दिया हुआ है, ये फ़ैसला दे दिया है, ये ऑर्डर दे दिया है, तब तक उनके अगेंस्ट कोई एक्शन हो नहीं सकता, जिसकी वजह से ये प्रोसेस आगे चल नहीं सका, और आफ्ताब इकबाल साहब को अल्टीमेटली जो है एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को वहाँ पे छोड़ना ही पड़ा, और अब वो अपने घर पे पहुँच चुके हैं। तो ये बेसिकली इस सारी चीज़ का बैकग्राउंड है। ताने बाने उसके उसी बात से मिलते हैं कि उनको जो है वो जो उनके मतलब ज़ाहिर बात है प्रो पीटीआई स्टांस, या इमरान खान साहब से जुड़ा हुआ स्टांस, उसी सिलसिले में बेसिकली ये डेवलपमेंट भी हुई है। बस मैं इस हद तक मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है ये उनकी मर्ज़ी है, आफ्ताब इकबाल साहब खुद अगर इस सिलसिले में लबकुशाई करना चाहें या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें, तो मेरे ख्याल में वो अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए खुद ही दे देंगे, खुद ही पता लग जाएगा कि आखिर क्या हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली 20 घंटे के अंदर ये जो भी प्रॉब्लम थी ये अब रिज़ॉल्व हो गई है, और ज़ाहिर बात है उनके घर वाले, और मुझे पता लगा कि उनकी जो बेगम है वो भी उनके साथ ही थी, लेकिन वो फिर आगे निकल गई थी।
تو وہ وہاں سے الگ ہو گئے. آفتاب صاحب جو ہے امیگریشن کاؤنٹر کو کراس نہیں کر سکے, جبکہ ان کی وائف جو ہیں وہ آلریڈی کراس کر چکی تھیں, اور اس کے بعد وہ ایئرپورٹ کے اوپر ہی کافی پریشان جو ہیں وہ لوگوں سے سوال کر رہی تھی کہ آخر آفتاب صاحب کدھر گئے. اچھا جی, دوسری خبر جناب, وہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا تریمورتی, عمران خان صاحب کی تریمورتی, اس وقت کی تریمورتی جس میں ظاہری بات ہے جنرل باجوہ ہوا کرتے تھے, جنرل فیض ہوا کرتے تھے, اور ایک تیسرے جنرل صاحب جو بڑے قریبی تھے وہ تھے جنرل آصف غفور صاحب. تو ان کے حوالے سے احمد منصور صاحب جو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں اور ڈیفنس کی بیٹ کو کور کرتے ہیں, آئی ایس پی آر کو کئی سالوں سے وہ کور کر رہے ہیں, انہوں نے ایکچولی یہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے بتایا جی لیفٹنٹ جنرل آصف غفور کی پاک فوج میں خدمات کا 40 سالہ طویل سفر آج 22 دسمبر کو مکمل ہوا. ویسے تو ہر رینک پر کلیدی پوزیشن پر ذمہ داریاں ادا کی ہیں, لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں ڈی جی آئی ایس پی آر اور موجودہ آرمی چیف جنرل آصف منیر کی ٹیم میں کور کمانڈر بلوچستان کی اہم ترین ذمہ داریاں لیفٹنٹ جنرل آصف غفور کے فوجی کیریئر کا عروج رہا. اس دوران دور عمرانی سے جڑے تنازعات کا سایہ بار بار افواہوں اور قیاس آرائیوں کو جنم دیتا رہا, لیکن ایک پیشہ ورانہ افسر کے طور پہ موقع کی تلاش میں رہنے والے مخالفین کو کوئی موقع ملنے نہ دیا. لیفٹنٹ جنرل آصف غفور ریٹائرڈ صاحب کے لیے آئندہ زندگی کے لیے نیک خواہشات یقیناً ابھی کرنے کو بہت کچھ ہے. پیس فار چینج, بیسٹ وشز سر. اچھا, جنرل صاحب جو ہیں وہ ان کا جو دور تھا, میں اگر اس کو انالائز کروں, عمران خان صاحب کے بہت قریبی, بلکہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو میڈیا منورنگ ہوتی تھی یا میڈیا ہینڈلنگ ہوتی تھی وہ انہی جنرل صاحب کے ذریعے ہوتی تھی. چینل کے مالکان کو ان سے انٹریکٹ کرنا, ٹویٹس کون سی ہونی ہے, کون سی ڈیلیٹ ہونی ہے, کون سا جرنلسٹ جو ہے وہ کیا لکھ رہا ہے کیا نہیں لکھ رہا, سب کچھ آصف غفور صاحب کے ذریعے اکثر ہینڈل ہوا کرتا تھا. یہ نہیں ہے کہ آصف غفور صاحب جو ہیں وہ کوئی لڑنے مرنے میں اتر آتے تھے, ایسی بات نہیں ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ انٹریکشن جو ہے یہ آصف غفور صاحب کے ساتھ ہوتا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے پہلے سال کے اندر ہی جو ہے ایک فنومنا سٹارٹ ہوا تھا, مثبت رپورٹنگ کرنی ہے. یہ مثبت رپورٹنگ کا لفظ بھی جو ہے وہ جنرل آصف غفور صاحب کی جانب سے ہی آیا تھا. یہ وہی تھے جو اس وقت میڈیا کو یہ کہا کرتے تھے کہ بس آپ 6 مہینے اگر مثبت رپورٹنگ کر دیں تو سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جنرل صاحب کو یہ بات نہیں پتہ تھی کہ مثبت رپورٹنگ کرنے سے جو ہے وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگ خود محسوس کرتے ہیں, اس وقت بھی کرتے تھے, آج بھی کر رہے ہیں. آج بھی اگر کچھ مثبت نہیں ہے تو لوگ نہیں محسوس کریں گے, اور اگر کچھ ہے, اگر کوئی واقعی آن گراؤنڈ کچھ اچھا ہوگا تو لوگ خود بخود کہہ دیں گے صرف رپورٹنگ کر دینے سے جو ہے وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. وہ دور اب چلے گئے ہیں. دوسرا, آصف غفور صاحب جو ہے وہ اپنے ان کا ایک اپنا ٹپکل سٹائل ہوتا تھا جرنلسٹ کے حوالے سے. ارشد شریف صاحب جو اب اس دنیا میں ہمارے فارمر کالیگ نہیں رہے, وہ ایک زمانے میں آصف غفور صاحب کے بہت قریبی ہوا کرتے تھے, بڑا ان کا کلوز ریلیشن شپ ان کے ساتھ بھی تھا. جنرل باجوہ کے حوالے سے, عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بھی میڈیا کے اندر نیریٹو بلڈنگ ہوتی تھی وہ آصف غفور صاحب کے دور میں ہوتی تھی. 5th جنریشن واریر, یہ جو پوری ایک 5th جنریشن کی وار اور اس کے اندر 50 بڑے جو ہائر ہوئے, اس میں بہت سے لونڈے لپاڑے بھی جو ہے وہ پروان چڑھے. آصف غفور صاحب کے دور کے اندر یہ سب کچھ ہوا, انہی نے اس کی جو ہے وہ باغ دوڑ سنبھالی ہوئی تھی. اس کے بعد یہی آصف غفور صاحب تھے جن کے دور میں جو ہے آئی ایس پی آر سے فلمیں جاری ہونے کا بڑا رواج جو ہے وہ چلتا رہا, اور دے دھڑادن فلموں پہ فلمیں جو ہیں وہ آئی ایس پی آر سے ریلیز ہوتی تھیں, اور آصف غفور صاحب کے ہی مطلب وہ شفقت کے انڈر جو ہے وہ سارا کچھ اس وقت ہوتا تھا. ان کے دور کے اندر ایک بریگیڈیئر شفیق صاحب ہوا کرتے تھے, سیکنڈ ان کمانڈ جو تھے یہ ان کے آصف غفور صاحب کے, وہ بریگیڈیئر شفیق صاحب ہی تھے جو اکثر معاملات کو جو ہے وہ آن بہاف آف آصف غفور صاحب ہینڈل کیا کرتے تھے. لیکن ایک چیز میرے خیال میں جس سے بچت ہوئی ہے ان کی, کم از کم ابھی تک تو بچت ہی ہوئی ہے, وہ یہ ہوئی کہ جب عمران خان صاحب کا دور ختم ہوا اور دوسرا دور جو ہے وہ شروع ہوا, پی ڈی ایم کا دور جب سٹارٹ ہوا, تو آصف غفور صاحب نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ادارے کے ساتھ الائن کرنا مناسب سمجھا رادر دین کہ اپنے آپ کو عمران خان صاحب سے. جبکہ میں آپ کو خود یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر جو ہے انہوں نے ٹکا کے پی ایم کو یا اس وقت کے پرائم منسٹر یا پی ایم ہاؤس کو انہوں نے بھرپور سپورٹ کیا. اب ظاہری بات ہے اگر آج آپ جا کے ان سے سوال کریں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ جی میں ایک بطور آئی ایس پی آر یا ڈی جی آئی ایس پی آر میرا کام تھا کہ میں ادارے کو یا اس وقت کی حکومت کو میں سپورٹ کرتا اور اس لیے میں کر رہا تھا. لیکن خیر اس دور میں اب آپ اس کا قصوروار آپ جنرل آصف غفور کو سمجھیے, جنرل باجوہ کو سمجھیے, جنرل فیض کو سمجھیے, جس کو مرضی سمجھیے, لیکن بہت سی غلط چیزیں بھی ہوئیں اور ان کے دور کے اندر ہی ہوئیں. تو یہ جو ٹائم پیریڈ ہے
یہ سارا اسی دور کے اندر جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا. خاص طور پہ وہ جو 5th جنریشن وارفیئر یہ لفظ, اور وہ جو 5th جنریشن وارفیئر کے اندر جس قسم کے لونڈے لپاڑوں کے اکاؤنٹس بنوائے گئے اور ان سے جو طوفان بدتمیزی کروایا گیا, وہ سارا کچھ انہی کی چھتر چھایا کے انڈر ہو رہا تھا. تو میں اس سے پہلے جو میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے ایک چیز جو ٹھیک کی وہ یہ کی کہ اپنے آپ کو عمران خان کے الائنمنٹ سے نکال لیا. اپیرنٹلی, مجھے اندر کا نہیں پتا, ظاہری بات ہے, لیکن اپیرنٹلی یہی نظر آیا. اوپر سے ان کو بھیج دیا گیا بلوچستان, یہ صدرن کمانڈ کو وہاں پہ سنبھال رہے تھے, تو اس لیے ویسے بھی جو مین ایکشن ہوتا تھا دیٹ از ٹورڈز پنجاب یا اسلام آباد یا پنڈی یا پشاور, اس سے وہ ویسے ہی دور چلے گئے. تو اس لیے بھی ان کی افیلیشن کوئی نہیں رہی, اور شاید اسی لیے ان کی بچت ہو گئی. جو اور وہ بچت جس طرح جنرل فیض حمید صاحب کی نہیں ہو سکی, اور ان کے تانے بانے آج آئی ایس پی آر یہ کہتا ہے کہ جناب ہم 9 مئی کے حوالے سے بھی جو ہے اس کی تحقیقات کر رہے ہیں. سو یہ وہ سچویشن ہے. آصف غفور صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے پرومیننٹ ڈی جی آئی ایس پی آر رہے. دیر آر سم ڈی جی آئی ایس پی آرس جو آئے اور چلے گئے, خاموشی سے آئے خاموشی سے چلے گئے, لیکن ناٹ آصف غفور صاحب. آصف غفور صاحب میڈ از مارک ایز ڈی جی آئی ایس پی آر. کنٹروورشلی مطلب اس میں کنٹروورسیز اس میں بہت ہیں ان کے کردار کے حوالے سے, کیا ایک ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ رول ادا کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. بہرحال اب ان کا یہ جو دور ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے. وی وش ہم دا بیسٹ آف لک اینڈ آئی ہوپ کہ ہی اسٹیز ان پاکستان آلسو. اور یہ بھی جو ہے وہ کل کو جب ان کا ایک ٹائم کمپلیٹ ہو جائے گا تقریباً 2 سال کا, تو 2 سال کے بعد جو ہے وہ انٹرویوز بھی دیں, لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دیں, اور ان کے اوپر اگر کوئی تنقید ہوتی ہے اس کا بھی جو ہے وہ جواب ضرور دے سکیں. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ برطانیہ نے, پہلے یورپین یونین نے جو ہے وہ جو ملٹری کورٹس کی جانب سے آنے والا جو فیصلہ تھا اس پہ تشویش کا اظہار کیا تھا 25 جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن تھے ان کے حوالے سے. اب برطانیہ نے بھی جو ہے وہ اس پہ اپنا رد عمل دیا ہے. ترجمان برطانوی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ جی برطانیہ پاکستان کے قانونی عمل میں مداخلت نہیں کرتا. ترجمان نے کہا کہ برطانیہ قانونی کارروائیوں پر پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے, لیکن فوجی عدالتوں سے سویلینز کو سزاؤں میں شفافیت, آزادانہ جانچ پڑتال کا فقدان ہوتا ہے جس سے منصفانہ سماعت کے حق کو نقصان پہنچتا ہے. برطانیہ حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی کنونشن کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے. تو برطانیہ نے بھی جو ہے وہ پاکستان کو اس سلسلے میں ایک متنبع کیا ہے کہ جناب دھیان سے, یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کوئی زیادہ اچھا نہیں ہو رہا. سجاد برقی صاحب جناب عمران خان صاحب کے میرے خیال میں دور کے رشتہ دار بنتے ہیں, انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے. یہ آج کل امریکہ میں بہت ایکٹیو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بہاف پہ, تو انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے. اب یہ انٹرویو بڑا انٹرسٹنگ ہے. ان سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ سچ ہے کہ آپ کی ٹیم, آپ جو چند لوگ ہیں ان کی ٹرمپ کے ساتھ کوئی براہ راست میٹنگ شیڈیول ہے. تو سجاد برقی صاحب نے کہا میں اس پر ڈائریکٹلی ہاں یا نہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن ہم ٹرمپ ٹیم کے ساتھ ویری کلوزلی کام کر رہے ہیں. ایک اور بڑا تاثر دیا جاتا ہے کہ جس طرح صدر ٹرمپ آئیں گے اور وہ اچانک ایک دن اعلان کریں گے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ ہی ہم اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں وہاں جا کر. عمران خان کی رہائی پاکستان کا ایک انٹرنل معاملہ ہے, انٹرنیشنل دباؤ وہ ضروری ہے. ہم اس کو کسی بھی طرح مشروط نہیں بنانا چاہتے کہ ٹرمپ یا اس کی کابینہ کے کسی فرد کو ہم یہ کہیں کہ آپ حکم دیں کہ وہاں سے عمران خان کو رہا کر دیا جائے. ہم امریکن پالیسی کی بات کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کی طرف امریکن پالیسی کو ریویو کریں, آپ دیکھیں کہ آپ وہاں پر کس کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ ایک ملٹری ریجیم کے پیچھے کھڑے ہیں, آپ اس سے پیچھے ہٹیے اور پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوئیے. اس طرح کی باتیں ہماری ہوتی ہیں, اور ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان میں کوئی بیرونی مداخلت ہو. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب, اور یہ بیرونی مداخلت نہیں ہے تو اور کیا ہے. جب آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ انٹروین کریں اور آپ ان کو سپورٹ نہ کریں تو ظاہری بات ہے وہ انٹروینشن ہے. اب دیکھیے یہ بیسکلی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ حرام انٹروینشن تھی, یہ حلال انٹروینشن ہے. اصل کہانی یہ ہے سر, او والی چنگی سی, او والی پیڑی سی, اے والی چنگی ہے. بیسکلی اصل مقصد یہ ہے. تو اس طرح نہیں ہوتا نا بھائی, اگر وہ بھی خراب تھی تو پھر یہ بھی خراب ہے, یا پھر یہ بھی اچھی ہے تو وہ بھی اچھی تھی, اسی طرح ہی ہوتا ہے نا. تو یہاں پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو سویلین, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو بنائی گئی حکومت ہے, آپ اسے سپورٹ نہ کریں. آپ کیا سویلینز کی بنائی ہوئی حکومت تھی؟ جب آپ کی حکومت تھی, جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی, وہ سویلینز کی بنائی ہوئی حکومت تھی. عمران خان صاحب آن ریکارڈ ہے میرے بھائی, آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں جب بجٹ پاس کرانے ہوتے تو ہم ان سے کہتے تھے ساڑھے بندے پورے کر کے دیو. تو جب وہ یہ کہتے تھے کہ ساڑھے بندے پورے کر کے دیو, تو یہ کیا سویلین حکومت ہے؟
تو آج بھی یہی کام ہو رہا ہے, تب بھی یہی کام ہو رہا تھا. تو اگر تب آپ کو اس انٹرونشن سے پرابلم تھی تو اس انٹرونشن سے بھی پرابلم ہونی چاہیے, لیکن نہیں ہے. اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ جی میں کلیئرلی نہیں کہہ رہا, نہ میں نائدر آئی ایکسیپٹ نور آئی ڈینائی. اچھا یہ کیوں نہیں کر رہے, وہ میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں یہ ایکسیپٹ اور ڈینائی کیوں نہیں کر رہے. کیونکہ یہ جو چاہ رہے ہیں وہ ہو نہیں رہا. یہ چاہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نہ اٹھ کے آئے اور بھرپور طریقے سے آئے, وہ آ نہیں رہا. اگر وہ آ گیا تو یہ کہیں گے دیکھا ایسا ڈھک مال ہے, ایسا ڈھک مال ہے, ایسی کتا ہے. اچھا میں تو چاہوں گا کہ آپ نے یہ کہہ رہے ہیں جی ہم ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ جو ہے بڑا زور و شور سے کام کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے آپ کریں, لیکن پھر آج کے بعد کمپلینٹ مت کیجیے گا کہ کل کو اگر کوئی اور جماعت جو پہنچ گئی امریکہ کے در پہ اور جا کے دروازہ نوک کرنا شروع کر دیا کہ سانو بچاؤ, تو پھر آپ مت کمپلینٹ کیجیے گا. کیونکہ آپ ہو گئے, شہباز گل ہو گیا, یہ باقی سارے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں بیٹھ کے. میں تو صرف 1 منٹ کے لیے کہتا ہوں کہ 1 منٹ کے لیے ساری چیز کو ذرا مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ ذرا ریپلیس کر دیں کہ وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے, تو پھر آپ دیکھتے ہو آپ ان کا کیا حال کرتے کہ دیکھا امریکہ کے پٹھو بن گئے ہیں, امریکہ کے یہ بن گئے. مطلب اس قسم کی لینگویج جو آپ لوگوں نے شروع کر دینی تھی, لیکن یہاں پہ ٹھیک ہے, یہاں پہ سب چل رہا ہے. خیر آگے کہتے ہیں کہ جی سوال ہوا کہ اگر پاکستان میں عمران خان کو رہا کرنا ہے تو سب سے پہلے پاکستانی اس کے لیے کریں گے. ہم لوگ اور یہاں کی ایڈمنسٹریشن صرف ہیومن رائٹس گراؤنڈ پر درخواست کر سکتی ہے, آپ ان کو رہا کر دیں کہ جی عمران خان کو ہیومن رائٹس بیسس کے اوپر رہا کر دیا جائے. ان سے سوال ہوا کیا موجودہ پاکستانی حکومت نے بندے بھیجے ہیں کہ جا کر بائیڈن یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو انگیج کریں. تو سجاد برکی صاحب کہتے ہیں کہ یہاں سے باقاعدہ ایک لابنگ فرم کو ہائر کیا گیا ہے, $1.5 ملین ان کو دیا جا رہا ہے. یہ وہ فرم ہے جس کو ہم بھی استعمال کر چکے ہیں. چلو اللہ کا شکر تھی بھی منیا کہ تھی بھی یہ کام کیتا ہے. پہلے ہمارے ساتھ کام کیا کرتے تھے, ان کو بڑی رقم دی گئی تو وہ ہمیں چھوڑ کر اب پاکستانی فوج کو انہوں نے جوائن کر لیا ہے اور ان کے لیے وہ یہاں پر لابنگ کر رہے ہیں. لیکن اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ ایک لیگل طریقہ ہے اس ملک میں. بات لیگل طریقے کی نہیں ہے, بات ایتھیکل طریقے کی ہے کہ ایک تو آپ نے جو بندے ہائر کیے ہوئے ہیں ان کی خدمات کوئی بھی لے سکتا ہے, 4 پیسے زیادہ دیں. آپ خود یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لابنگ فرم ہم نے ہائر کی ہوئی تھی, انہوں نے اگلوں نے زیادہ پیسے دیے اور ناول ٹر گئے, سیدھی بات. تو یہ فیکٹ, اور وہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی اس میں بری بات نہیں, لیگل طریقہ ہے. تو پیسے کی بیس کے اوپر کام چل رہا ہے, جو پیسے دے دے وہ اس قسم کی سروسز ہائر کر لیتا. اور بائی دا وے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پہ یہ بڑے بڑے کانگریس مین, سینیٹرز, یہ لوگ بھی جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے اپنے لالچ ہوتے ہیں, ان کو بڑے اپنے اپنے لالچ ہوتے ہیں جو آپ ان کو جا کے دیں. مثال کے طور پہ کسی کا اپنا لوکل ووٹس کا چکر ہوگا, کہیں پہ پاکستانی ڈائسپورا جو ہے وہ زیادہ ہوگا کسی کے حلقے کے اندر, کسی کے علاقے کے اندر, وہ کہیں گے اچھا جی بھائی اسی تاڑی سن لینا, دسو کی کرنا ہے. ورنہ ان کو پاکستان کے انٹرنل میٹرز کے بارے میں پتہ کتنا کو ہوتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے لوکل پالیٹکس جو ہے وہ بیچ میں آتی ہے, جس کی وجہ سے یہ لوگ بول بھی پڑتے ہیں کہ جی ہائے ساڈا بڑا کنسرن ہے, اوف توبہ یہ کیا ہو گیا. سارے ذاتی مفادات ہوتے ہیں, اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد ان سے سوال ہوا آپ عمران خان کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں. تو سجاد برکی صاحب کہتے ہیں ہم قریب بھی ہیں اور امید بھی ہے کہ بات چیت اب چلنی شروع ہوئی ہے. یہاں کا دباؤ بھی ہے, دوسرے ملکوں کا دباؤ بھی ہے پاکستان پر کہ آپ اپنے ملک کو راہ راست پر لے کر آئیں. میرے خیال میں صدر ٹرمپ کے دفتر سنبھالنے سے 1 مہینے کے اندر خان صاحب باہر ہمارے ساتھ ہوں گے. اچھا, ڈونلڈ ٹرمپ کے سنبھالنے سے 1 مہینے کے اندر خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, پر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں کہہ رہے کہ خان صاحب کو رہا کراؤ. تو بھائی آپ کو کس طرح پتا ہے کہ اس کے دفتر اس نے سنبھالنا ہے 20 جنوری کو, یعنی آپ کے مطابق 20 فروری سے پہلے خان صاحب آپ لوگوں کے پاس ہوں گے, یہی مطلب ہے نا. تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے دفتر سنبھالنے کا کیا تعلق ہے؟ تو پھر ظاہری بات ہے ڈونلڈ ٹرمپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گا. آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, آپ بیسکلی یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کریں 100 دفعہ کریں بھائی, 100 دفعہ کریں. لیکن میں وہی کہتا ہوں نا کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا کہ حرام بیرونی مداخلت اور حلال میں بیرونی مداخلت, اس طرح نہیں ہوتا. کہ پائن او والی جڑی ہوئی سی نا ساڑی جو حکومت گرائی سی بڑی پیڑی سی, بہت بری تھی یہ. پر اس مرتبہ عمران خان کو بچانے کے لیے پائن تھوڑا تو کچھ کرو نا, گل تو کرو, ایک فون تو کر لو, تاری مہربانی ایک فون ہی کر لو. اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی, اس طرح نہیں ہوتا. بیرونی مداخلت ہوتی ہے, بس سمپل از دیٹ. لیکن ٹھیک ہے, کر لیں جو آپ نے کرنا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.